क्या आप ये हलफ देते हैं इस हाउस के सामने आज जो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम है वो एमएनए मुंतखब हुआ है? एक नारा था वोट को इज्जत दो। सर मैं इस नारे को आज तक समझ नहीं पाया। एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी इस मुल्क में अगर लिखा है तो मियां नवाज शरीफ जरा सा अगर आपके लीडर के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है तो आप सड़कों पे इंतशार बर्पा कर दें। पाकिस्तान में अगर गाली की, बदतहजीबी की, अपने मुखालिफ के साथ जुर्म और ज्यादती की पॉलिटिक्स किसी ने तरवीज की है वो PMLN है। 1 साल पहले अमेरिका का जो यार है दंदार है दंदार है और फिर 1 साल बाद ट्रंप हमारा रिश्तेदार है आएगा तो देखिए ना, मेरी सुने ना, मेरी सुने। जवाब देने बदतमीजी क्यों सिखाई है? सर मैंने आपका 15 मिनट झूठ सुना, आप 2 मिनट सच नहीं सुन सकते यार। मेरे नवाज शरीफ साहब जो मेरे लीडर हैं उन्होंने मुझे बड़ों का अदब करना सिखाया। सुभान अल्लाह। पीपल्स पार्टी का सीन पे काफ़ी टाइम से टेक ओवर है, लेकिन जब भी हम सुनते हैं वहाँ पर एजुकेशन के हालात तो हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। गिव देम 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर वो किधर है? और अगर आपने नहीं दी तो जो दे रहे थे सीएट को कर रहे हैं। यही सूबा है जहाँ पे 17 सीटों वालों को इन्होंने वजीर आला बना दिया था कुरैशी साहब। मुझे मिडिल क्लास का एक नौजवान बता दे, मैं मदद करूंगा इनसे। और रमेश सिंह अरोड़ा दूसरा बताएं, सलमान भट्ट इमरान खान के खिलाफ जब रिजीम चेंज हुई 26 जलसे किए पाकिस्तान भर में, कहीं एक गमला टूटा हो तो मुझे बता दें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी लाहौर में 30 लाख लोगों के साथ एयरपोर्ट से पूरा कैंट क्रॉस करके गई, उस वक्त कोई गमला नहीं टूटा था कुरैशी साहब। अब तो कोर कमांडर का घर चला है और आप कह रहे हैं गमला नहीं टूटता। मट्टी की मोहब्बत में हम माशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब पे नहीं थे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी यूथ है और हमारी यूथ के ज़हनों में क्या सवालात हैं, आज हम इसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँ, नदीम कुरैशी साहब हैं, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, दूसरी मरतबा MP मुंतखब हुए हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनाब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर याद। मैं चाहूँगा कि आप इनको खुशामदीद कहें एक मरतबा। अब मुझे बताएं कहाँ पे ख्वाहिशमंद हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सवालात जमा किए हुए हैं? 1 2 ठीक है, आपके पास माइक आ रहा है। मेरा क्वेश्चन राना सिकंदर हयात साहब से जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सर अभी अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, जिस तरह एक ब्रेन ड्रेन सिचुएशन कंट्री में पिछले 4 साल से चल रही है, लाइक 12 अप्रैल 2021 के बाद, सर ये आप भी जानते हैं कि सियासी बहरान चल रहा है और करंट रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि PMLN 4 साल से इक़्तिदार में है। तो सर मेरा सवाल ये है कि बेसिकली एक नारा था आज से 3-4 साल पहले, करेक्ट कर दूं कि 1 साल से, सर बट प्लीज क्वेश्चन करें, वी वांट टू एक नारा था वोट को इज्जत दो। सर ये मेरे कितने साल से, लाइक 2018 की कैंपेन में भी नून लीग का ये नारा था वोट को इज्जत दो। सर मैं इस नारे को आज तक समझ नहीं पाया और मैं विजुअलाइज नहीं कर पाया कि वोट की इज्जत बेसिकली होती क्या है। और सर रिसेंट इलेक्शन में जो 8 फरवरी 2024 को हुए, उसके बाद सर हमें सब पता है कि क्या चीज़ होती रही है क्या नहीं होती रही। लाइक मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप समझदार हैं, तो सर मुझे बस इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि वोट की इज़्ज़त होती क्या है। और वोट की इज़्ज़त सर जो हमें नज़र आई 8 फरवरी 2024 को, सर उसको ज़रा क्लियर कर देंगे वो क्या थी क्या नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी हेल्दी डिबेट। एक तो मेरा आइडिया है बहुत अच्छा क्योंकि हम सब अपनी जमातों को प्रेस करते रहेंगे। सो आई हैव अ आइडिया फॉर ऑल ऑफ यू यंग पीपल। उस्मान बज़दार साहब की आउटगोइंग गवर्नमेंट थी पंजाब में, उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की लिस्ट निकालें, एवरेज एज निकालें। पंजाब में अभी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी कैबिनेट की लिस्ट निकालें, एवरेज एज निकालें, मीन फिगर आ जाएगा। सिंध में आमिर भाई की गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, उनकी एवरेज एज निकालें, आपका फिगर आ जाएगा। जिसकी एवरेज एज सबसे यंग हो उसने यंगस्टर्स के लिए काम किया, इस पे तो हम सब नहीं कर सकते। इज इट अ रीजनेबल थिंग दैट आई एम सेइंग कि जिन की कैबिनेट्स बनी, जो कैबिनेट्स बनी उनमें यंग लोगों की एज और नंबर कैलकुलेट कर लें, वो आपका आंसर होगा कि यंग लोगों को कौन मौका देता है। लेट्स डू इट अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑफ दैट्स वेरी सेफ। आई विल डू कैलकुलेशंस ऑन दिस टुडे एंड शेयर विद फॉर एग्जांपल। बहुत अच्छी बात की आपने सर, वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो सिविल बालादस्ती का था और हमने, और ये मैं आज बड़ा ओपनली कहने लगा हूँ, और मैं आई एम वेरी बिग ऑन डेमोक्रेसी, आई एम वेरी बिग ऑन सिविल राइट्स। मेरा ख्याल है कि सबको जो है एक दूसरे से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। वो PTI है, वो पीपल्स पार्टी है, वो PMLN है। एक घर में भी इख्तलाफ हो जाए तो 2 भाइयों को वादत के साथ बैठ के इस मसले का हल करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? आज ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी है को चैंपियन कर रहे हैं 1990 came in, thrown out,
97 came back with a thumping 2/3 majority. The only prime minister जिसने अपने टेन्योर में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सैक किया था 1998 में। 99 में फिर दोबारा उन्होंने मुशर्रफ को सैक किया और मियां साहब को घर आना पड़ गया। I was a student in HSN in 2003. I remember it was my O-levels Islamiyat exam I believe. और एग्जाम देने के बाद मैं चला गया मेन मार्केट में। I wanted to have juice with my friends. मेरी गाड़ी पे मेरे वालिद साहब क्योंकि PMLN से हमने मुशर्रफ के जबर का बड़ा मुकाबला किया, तो वो मुझे आगे उन्होंने पकड़ लिया। मैंने कहा भाई मैं तो पहले बोर्डिंग में हूँ, यहाँ कहने वाली बात नहीं है, बंक पे दोस्त के साथ जूस पीने के लिए आया था, मैंने बोर्डिंग वापस जाना है। उन्होंने कहा नहीं नवाज शरीफ का स्टिकर है, बड़ा थाने जाएगा। फिर दोबारा 2013 वाली दास्तान आपके सामने कि कौन 2014 में इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा था, किसने धरना दिया, क्या जावेद हाशमी साहब ने उन जजेस के मुतालिक कहा, क्या उन जजेस ने वो फैसला नहीं लिया। फिर 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, तो आज भी मियां नवाज शरीफ साहब प्रो डेमोक्रेसी आदमी, मैं ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। बाहर के इस बात में आपके वजन है कि अगर आप वोट को इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे तो फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट और बाकियों के आशीर्वाद के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, ये आप लोग सब क्लेम करते हैं। But like this gentleman was saying, and madam said a very important thing, आगे भी तो जाना है ना ब्रो। और जो डिस्कशन हुई 2023 के इलेक्शन की, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है सिर्फ BP 183। आपके लाहौर के बाद तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 27 साल बाद PMLN को सीट जीती। मेरे हल्के के अंदर PTI के वोट हैं 14,000, मेरे 54,000। मैं इनवाइट करता हूं आप सबको कि एक भी वोट, आई एम अ लिविंग एग्जांपल, आई एम सेइंग इट ऑन टेलीविजन, दैट एक भी वोट इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला ले, फोरेंसिक वाले बुला ले, आई विल पे फॉर दैट। आई वुड नेवर स्टेप इन अ पार्लियामेंट जिसमें मुझे लोगों के वोटों की ताकत से ना जाना पड़े। साथ ही साथ एक छोटा सा कोट भी देना चाहता हूं। 2018 के इलेक्शन, आई डिड नॉट कंटेस्ट, माय वालिद साहब वाज कंटेस्टिंग, NM134 सीट का नंबर है सर। 1,26,400 वोट लिए मेरे वालिद ने, 1,26,500 कुछ वोट PTI के कैंडिडेट को दिलवा, 132 वोटों का फर्क। रिजेक्टेड वोट्स कितने थे? 14,500। ये केस स्टडी बता रहा हूं आपको। 5 सीटें थी नेशनल असेंबली की। लॉ क्या कहते हैं कि अगर 1% से कम मार्जिन में रिकाउंट करें, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने रिकाउंट करें, इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये मैं आप सबको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ, मेरा इलेक्शन खोल लें, ओपन फोरम है, फोरेंसिक ऑडिट के पैसे भी मैं दूंगा। और 2018 में जिन्होंने RTS बिठाया और जो जुल्म किया 3-3 दिन, उन लोगों से भी ये जवाब मांगे। मैंने अपने ही नेशनल असेंबली के हल्के की आपको डिटेल्स दे दी हैं। अभी 2018 का रिजल्ट गूगल करें, 0.00006% मार्जिन। और साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पता है क्या कहा, हमारी हेयरिंग हुई, हमने कहा सर ये हमारा राइट है, हमें रिकाउंट करा के दें। 14,000 वोट रिजेक्ट कर दिए, 136 से हमें हरा दिए। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनने देना चाहते हैं आप? ऑल अपील्स आर रिजेक्टेड। तो जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, वो प्लीज वो स्टेटमेंट उठा के देखें। एंड मैं आज आपके सामने फिर दोबारा ये क्लियर कर, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस मुल्क में अगर लिखा है तो मियां नवाज शरीफ ने लिखा है, उनकी तरह नहीं लिखा जिन्होंने कहा कि आखिरी रात तक, दिस इज आल्सो वेरी फेयर एनालिसिस, कि यार इमरान खान आखिरी रात तक जब बाजवे के साथ राब्ते में रहे, आखिरी रात तक उसने कहा केपी असेंबली तोड़ दे, नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा पंजाब असेंबली तोड़ दे, नहीं तोड़ी। बहुत अच्छी बात की आमिर भाई ने, वही परवेज है जिसे कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। जब अपने पे मुश्किल आई तो फिर उसे वजीर आला नहीं बनाया, और उसे वजीर आला किसके कहने पे बनाया? आखिरी रात तक। वी ऑल आर लिव इन अ डेमोक्रेसी। क्या नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट बाकी दुनिया के अंदर नहीं हुई? तो फिर इस हद तक सिस्टम को ले जाना कि स्पीकर भी कहे खान है, फिर वो कहे साइफर आया था, फिर पाकिस्तान की अवाम को साइफर दिखाया कि ये साइफर है, फिर साइफर घूम गया, फिर कहा मेरी डिबेट सुननी है, फिर कहा अमेरिकी गुलामी नामंजूर, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, याद। फिर आजादी आ गई, फिर हकीकी आजादी आ गई, फिर अमर बिल मारूफ आ गए, फिर कहा कि नहीं 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 गलती होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगा वही तो बचाएगा।
Yeah, we all have brains, honestly. I can lie to you on a lot of things, but you've got your brain to think کہ 1 سال پہلے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے اور پھر 1 سال بعد ٹرمپ ہمارا رشتہ دار ہے, آئے گا تو بچائے گا. I mean, how can you actually pay heed اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ we are all Pakistanis. میں آپ کو یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں, زید قریشی میرا بیچ میٹ ہے. He's one of my best friends in PTI. پیپلز پارٹی میں عامر بھائی کے دونوں ورکرز مستی both are MLAs from People's Party, both are my batchmates. ندیم بھائی is there in the parliament. میں نے آج تک اپنے آفس میں کبھی یہ تفریق نہیں کی, اپنے تعلیمی نظام میں کبھی یہ تفریق نہیں کی, اور ان نوجوانوں سے جن سے انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, اگر 1,15,000 ینگسٹرز کو سکولز ملے ہیں, میں نے کسی سے نہیں پوچھا یا میری چیف منسٹر نے کہ تم نے کسے ووٹ دیا تھا. میرا سوال پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو سے ہے کہ سر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ آپ نے جو ایک اویئرنیس پیدا کی یوتھ میں اور سارا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی یا آپ کے فالوورز اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کے نزدیک شعور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ شعور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا شعور یہ ہے کہ ذرا سا اگر آپ کے لیڈر کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ سڑکوں پہ انتشار برپا کر دیں, اور اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ جن املاک کو آپ تباہ کر رہے ہیں وہ آپ کے پیسوں سے بنی ہیں, ان کو آپ کے جس لیڈر کی خاطر آپ اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں اس نے اس کو ریکریٹ نہیں کرنا, آپ ٹیکس پیئر ہیں, وہ آپ کے پیسوں سے جو بھی املاک بنی ہیں آپ ان کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ ایسا کون سا ٹرانس ہے کہ جس کے تحت آپ نے یوتھ کو اس نہج پہ لے گئے کہ وہ اپنی جان پہ کھیلنے سے بھی نہیں ڈرتے؟ انہوں نے اپنے مستقبل تباہ کر دیے. آپ جیسے مئی کا واقعہ آپ دیکھیں تو اس میں ابھی تک جو جن لوگوں پہ املاک تباہ کرنے کی سرکاری املاک تباہ کرنے کے چارجز لگے, دے آر اسٹل فیسنگ دا کانسیکوینسز, وہ ابھی بھی جیل میں ہیں. جبکہ رہی بات پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیوس کی تو دے آر انجوائنگ دا وے دے یوز ٹو. تو میں بہت شکریہ جی. اصل میں منسٹر صاحب کی میں نے گفتگو جتنی سنی ہے, اب یہ عوام میں جا کے تو اظہار خیال کر نہیں سکتے جو حالات ہیں, تو انہوں نے موقع مناسب یہی سمجھا کہ یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اس آڈیٹوریم میں, اپنا انہوں نے وہ جو تو دیکھیں نا, میری سنیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, یہی تو ہے. اب میڈم یہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا, اب اس رویے سے اندازہ کریں کہ کوئی شخص اگر سچ کا چلے. رانا صاحب کیا ایک منٹ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حلقہ یہاں سے صرف آدھا گھنٹہ دور ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں نکل نہیں سکتے, میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے, ہم یہاں سے ابھی جائیں گے, میرا فون بھی آپ رکھیں, صرف یہاں سے واٹس ایپ میسج جائے گا میرے کانسٹیٹوئنسی کے ینگ لوگوں کو کہ میں اس جگہ پہ آ رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو میٹ یو. اگر 1000 ینگ لوگ نہ ہوئے آئی ول ریزائن. اچھا بیٹا, اب آپ بہن ہے میری چھوٹی, آپ نے بہت بڑا اچھا سوال کیا. وہ مشتاق سبکت ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں جب اہل خرد کی باتوں پر جاہل شور مچاتے ہوں, جب اہل خرد کی باتوں پر جاہل شور مچاتے ہوں, جب بلبل ہو تصویر چمن, جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں, جب چڑیوں کے گھونسلوں میں سانپ اتارے جاتے ہوں, جب مالی اپنے گلشن کو خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں, ایسے دور میں تم ہم سے کہتے ہو خاموش رہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے منسٹر صاحب کا بڑا احترام ہے, انہوں نے گفتگو کی, ان کا رائٹ بنتا ہے اپنے پروجیکٹس بتائے لوگوں کو, لیکن آپ نے دیکھا آج اس حال میں 10 سے زیادہ بچوں نے کوسچنز منسٹر صاحب سے کیے. مطلب جب ایک گورنمنٹ کو آلموسٹ 3.5 ایئر ہو گیا, یہ جو پی ڈی ایم سرکار تھی جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, جب وہ کہا کرتے تھے, لیکن میں سوال کا جواب آپ نے پورا بات, آپ نے مطلب آپ نے ایک جواب دے دیں, بدتمیزی کیوں سکھائی ہے بتائیں, وہ یہ کہنا کیوں آپ پھر ملک چلیں ایک ان کو جواب دیں, لیٹس بی فوکس آن دی آنسر. سوال کا جواب تو دیں نا. دیکھیں اب اگر میں اونچی آواز سے بولوں گا نا تو آپ چاہتے ہیں ان کی بات کا, نہیں ایسے سر, میں نے آپ کا 15 منٹ جھوٹ سنا ہے, آپ 2 منٹ سچ نہیں سن سکتے یار. میں نے 15 منٹ جھوٹ سنا ہے آپ کا, آپ 2 منٹ سچ
نہیں سن سکتے. پہلی بات دیکھیں جی, دنیا کے تمام مہذب معاشرے, تمام زندہ معاشرے آپ کو پرامن پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں. پروٹیسٹ یو این او کے سامنے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ جنیوا کانفرنس کے سامنے ہوتے ہیں. یہ پہلا اس ملک میں نظام حکومت آیا ہے, یہ اتنے حساس لوگ ہیں, ان کے مزاج اتنے شاہانہ ہیں, ان کی طبیعت پہ ایسے گراں گزرتا ہے, تعریف کے علاوہ کوئی اور بات کرنا, یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے خلاف بدتمیزی کر رہے ہیں. میں آپ کو گزارش کر دوں بیٹا, آپ اور ہم ڈیجیٹل دور میں زندہ ہیں. یہ 85 کا دور نہیں ہے کہ جہاں یہ خبر لگے گی جنگ اخبار کے فرنٹ پہ 90s میں کہ وزیر اعظم پاکستان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو رولز میں وائلیشن کر کے آربی میڈیکل کالج پنڈی میں داخلہ دے دیا گیا. 2 لائنز کی خبر. آج یہ خبر فلیش ہوگی, ہر بچہ دیکھے گا. آپ کو اور مجھے یہ قدرت نے موقع فراہم کیا ہے. سورس آف انفارمیشن میرے پاس ہے. جو لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں وہ جواب دہ بھی ہوتے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے خلاف جب رجیم چینج ہوئی 26 جلسے کیے پاکستان بھر میں, کہیں ایک گملہ ٹوٹا ہو تو مجھے بتا دیں کہ جی کو گملہ تو ٹوٹا. خان صاحب ہوں, ہم سب لوگ ہوں, ہم پرامن لوگ, ہم اس پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں, ان کی طرح نہیں کرتے. انہوں نے بھی ایک ایگزامپل دی کہ جی آپ صرف کیبنٹ میں نوجوانوں کی نمائندگی دیکھ لیں. یہ تمام کے تمام کیبنٹ میں وہ نوجوان ہیں جن کے بزرگ والدین, مجھے احترام ہے ان کا, سب MNA MPs رہے ہیں. یہ موروثی سیاست کی سب سے بڑی علمدار ایک نوجوان مجھے اس پوری کیبنٹ میں, مجھے مڈل کلاس کا ایک نوجوان بتا دے, میں معذرت کروں گا ان سے. ورنہ آپ جتنے منسٹر اٹھائیں گے ان سب کے والدین 85 سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں. دوسری گزارش آپ سے کر دوں, حکومتیں ہمیشہ جواب دہ ہوتی ہیں, حکومتیں اپنی پرفارمنس بتاتی ہے. یہ 3.5 سال سے عمران خان کے خوف میں مبتلا ہو کے آلموسٹ سائیکو ہو گئے ہیں. یہ عمران خان سے بات شروع کرتے ہیں, عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. یہ میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے, یہ میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے بیٹا. یہ لوگ تو حکمرانوں سے مطالبے کرتے ہیں, یہ اپوزیشن سے مطالبہ کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 16 ماہ جو یہ اون ہی نہیں کرتے شہباز شریف صاحب. دیکھیں یہ بدنصیبی ہے کہ آپ اپنے اجداد کے تعارف کو اپنے لیے تکلیف کا باعث سمجھے. جو 16 ماہ یہاں PDM کی سرکار رہی اس کو راجہ سکندر حیات صاحب اون نہیں کرتے. رانا سکندر حیات صاحب, یہ کتنی افسردگی کی بات ہے. یہ اپنے 1 سال کو, بھائی آپ سے پہلے جو چاچا حضور تھے آپ نے ان کی اونرشپ لینا چھوڑ دیا ہے, وہ بھی آپ کے چاچا تھے, اونرشپ لیں. اور ابھی میرے بھائی نے فرمایا, میں جواب دوں گا سر, میں جواب دوں گا. دیکھیں میں نے ان کی گفتگو کو بڑے آرام سے سنا. اب رانا صاحب کا جو جوش خطابت ہے وہ بار بار ماحول کو کشید. یہ میری بہن میرے سارے ماحول کا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں پاکستان بھر میں, اس کا جواب ان کا رویہ ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے نیشنل اسمبلی میں سنا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ایک ایکس اسپیکر نیشنل اسمبلی رہی ہے, خاتون لیڈر ہیں, پیپلز پارٹی میں رہی, وہ آج تحریک انصاف میں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 10 بار آنسوؤں کے ساتھ روتے جاتے دیکھا. اس وقت تو تحریک انصاف نہیں تھی. پاکستان میں اگر گالی کی, بد تہذیبی کی, اپنے مخالف کے ساتھ جرم اور زیادتی کی پالیٹکس کسی نے ترویج کی ہے وہ PMLN ہے, وہ نون تحریک انصاف نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگ تو آپ سے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ تو حکومت میں آئے تھے ایجوکیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے, آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یار آپ تو آئے تھے ہیلتھ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, آپ ہیلتھ سینٹر آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ گورنمنٹ ہی آؤٹ سورس کر دیں. جہاں آپ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ جی ہمیں پبلک نے ووٹ سے منتخب کیا, آپ نے اپنا بتا دیا, میں بھی آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہو. کیا آپ یہ حلف دیتے ہیں اس ہاؤس کے سامنے؟ آج جو شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ MNA منتخب ہوا ہے, آپ حلف دیں, ورنہ میں قسم دیتا ہوں. دوسری بات, کیا آپ یہ حلف دیتے ہیں کہ جو شخص, جو خاتون آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, جن کی قصیدہ گوئی آپ ایسے کرتے ہیں, اتنی بار اگر آپ اعوذ باللہ کہیں نا تو آپ کے ڈیلی بیسس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں تو سارا دن آپ, کیا وہ الیکشن جیتی ہے؟ میں بیٹا آپ سے گزارش کر دوں, پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, کسی بھی شخص کو اپنے اپوننٹ کی تذلیل کا حق نہیں ہے. میں اس بات پر سخت آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں مکمل. کوئی بھی شخص ہو آپ تہذیب سے بات سنیں, تہذیب سے جواب دیں, لیکن
تحریک انصاف کو اس وقت اس گورنمنٹ کا سامنا ہے, اس سرکار کا سامنا ہے جنہوں نے ہمیشہ جبر سے اپنے اپوننٹ کو دبایا. جس شہر میں بیٹھے ہیں یہ بیرسٹر عامر حسن, یہ ٹیلنٹڈ شخص ہے, مجھے بھائیوں کی طرح میرے دوست ہے, یہ ہماری اختلاف رائے ہے. اسی شہر میں پیپلز پارٹی کے عزیز الرحمان چند, جہانگیر بدر, اعتزاز احسن, بڑے بڑے نام, رو عبدالرشید, شیخ محمد رفیق, اب تو بچے ہیں. کسی نے ان کی پالیٹکس کو ختم کیا جبر سے, غنڈہ گردی سے, دہشت گردی سے, سیاسی پی ایم ایل این نے. میں وہی جواب دے رہا ہوں سر, سنیں نا, سنیں. آپ کی بےچینی دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے پریشان زیادہ ہو رہے ہیں. تو پاکستان کی کمپلیٹ کریں نا تاکہ پھر پاکستان کی پالیٹکس میں اگر کسی شخص نے اپنے اپوننٹ کی سیاسی سرکوبی کو متعارف کروایا وہ پی ایم ایل این ہے. یہ سمجھتے ہیں وہی فارمولا 1985 والا, 88 والا, 90 والا آج کے نوجوان پہ لگے گا. میں سمجھتا ہوں, میں نے یو ایم ٹی میں جو دیکھا ہے آج کا نوجوان میری بات کو کسی دلیل سے تو مان سکتا ہے. اچھی انگلش بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قائل کر لوں. اگر انگریزی بولنے پر, جیسے پاکستان میں ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے تھے پچھلے دنوں, میں نے پوچھا ایک صحافی سے اسلام آباد میں کہ یار اس بندے کا کرائٹیریا کیا ہے, کہتے ہیں انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے. تو میں نے کہا جتنے برٹش نیشنل ہیں ان کو اٹھا کے لیں, کسی کو چیف منسٹر بنا دیں, کسی کو گورنر بنا دیں, کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. یہ چائنیز کو فوبیا کیوں نہیں ہے انگریزی بولنے کا؟ یہ جیپنیز جو رول کر رہے ہیں دنیا پر, ان کو فوبیا کیوں نہیں ہے انگلش بولنے کا؟ میں آج بھی سمجھتا ہوں حکومت وقت اگر عوام کے دلوں میں نہیں بستی تو پھر ان کو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں لوگوں کے دل جیتنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا, وہ ادائے دل بری ہو یہ نوائے آشکانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور وہ فاتح زمانہ کون ہے؟ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے, قید میں بیٹھا ہوا شخص. یہ بار بار فرماتے ہیں کہ جی مریم بی بی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. بھائی کیا عمران خان پر کوئی مقصود چپڑاسی کی طرف سے منی لانڈرنگ کا کیس بنا ہوا ہے؟ عمران خان نے اس ملک ایسا سے بیرون ملک منتقل کی ہے. آپ 3 سال سے حکومت میں, آپ اس شخص کی 1 انچ زمین بیرون ملک ثابت نہیں کر سکے. پاکستان کا واحد سرٹیفائیڈ لیڈر جس کے ٹوٹل ایسٹ یہاں ہیں. ہی از اے ہیومن. غلطی ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہے جو پریکٹیکلی لوگوں تک ڈیلیور نہ ہوئی ہوں, لیکن جس شخص کی نیت ٹھیک ہو اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے. آپ وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر چلے تھے, اور پیرانا سالی, میں سرائکی وسیب سے ہوں, ہمارے وہاں سرائکی لینگویج میں ایک دعا دی جاتی ہے لوگوں کو, صحت میں بادشاہی تھی وے, اور ایک دعا دی جاتی ہے آخر چنگی تھی وے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ جو آخری عمر ہوتی ہے وہ اللہ بندوں کی اچھی کر دے, بندہ عزت سے اس دنیا سے رخصت ہو. میری دعا ہے جتنی پاکستان کی لیڈرشپ ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ عمر خضری دے. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہرحال میری طبعی عمر ہے, میں نے پوری کر لی ہے. میں اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو عوام کے ہاتھوں رسوا ہوتے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جمہوریت کے نام پر, غریب کے نام پر اربوں کے اثاثے بنائے, اور دونوں اربوں سے, وہ عین والے اربوں یا الف والے اربوں, بے پناہ متاثر ہیں. آپ کو جہاں نظر آئے گا کہیں قطری خط نظر آ جائے گا. آپ سوال جواب ان سے کچھ کریں گے, یہ جواب کوئی اور دیں گے. اب سر سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا سوال کا جواب. راجہ صاحب آپ کا رویہ. اچھا چلیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ موقع نہیں مل رہا اس لیے ہم انہیں موقع دے رہے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی جواب شکوہ ہے؟ میں نے بریسٹر صاحب کو موقع دے رہا ہوں. میں صرف تھوڑا میں کر دوں. میں صرف نام پڑھنا ہاں چاہتا بالکل. ہوں. آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ندیم صاحب کی بڑی لمبی تقریر کو, اور باہر گئے پھر انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو میڈم نے کی, اور بڑے لمبے لمبے فتوے لگا دیے کہ ہم یہاں سے چلے, ہم وہاں چلے گئے. سوال کیا تھا کہ آپ نے بدتمیزی کیوں سکھائی؟ آپ نے سکھائی ہے. سر مجھے ایک سیکنڈ بات کر نہیں سر نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے جواب دیا مکمل. سر میں نے تو جواب دے 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 دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب نہیں ہونے دینا جی بات. لیکن اب نہیں, وہ لاجواب ہو گئے ان کے پاس بات یار. انہوں نے وہ چیز بتانی ہے ان بچوں کو جو بچے ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہے. بچے کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ بات سنیں. سر میں سوچ رہے میں دوبارہ دینے کو تیار ہوں. میں پھر حاضر جناب. آپ اقتدار پاکستان کی عوام کو دے دیں, ہم اس بات سے راضی ہیں. سر میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کی, دیکھیں کہ میں نے آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا نمبر بتایا, آپ آئے, میں نے تو آپ کو یہ بھی آفر کر دیا کہ فورینسک آڈیٹر باہر سے منگا لیں, خرچہ میں دینے کو تیار ہوں.
آپ اس طرف آئیں تو صحیح. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سارے ان کی ماشاءاللہ ان کے والد منسٹر ایم ایل اے اور پھر ان کے بچے منسٹر ایم ایل اے. فہمیدہ مرزا کا آپ نے نام لی ہے, 18 پارٹیاں گھوم کے آپ کی پارٹی میں نہیں ہے کہ آپ کو نوجوان ہیں. تو خدا کا خوف کریں. آپ مجھے بتائیں آپ کے نوجوان ہیں, مجھے موقع تو دے دیجیے. میں جواب بات بھائی ان سے پوچھیں سارے بچے میری بات تو سن لیں آپ. ایک نوجوان منسٹر کا نام بتائیں جس کا والد ایم این اے یا ایم پی. اور رمیش سنگھ اروڑا مائنورٹیز کا منسٹر ہے نا, اس کا باپ ایم این اے سلما بٹ اور بتاؤں سامیا عاشق جمیل عمران نذیر آپ اور بتاؤں خواجہ عمران نذیر آپ درجن ندی کٹھی کرنے میں خدا کا خوف کرو. خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے. اب میں گزارش کروں گا آپ مجھے دے دیں ذرا. دیکھیں ہم ہزاروں ڈیبیٹس کرتے رہے, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں نے تعلیم کے لیے کام کرنا, میں آپ کے حلقے کے آپ کو سکولز بتا دیتا ہوں جو ہم نے آؤٹ سورس کیا. اور آؤٹ سورس کیوں کیے؟ بیکاز وی آر اسمارٹ پیپل. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسپینڈ دی ٹیکس پیئرز منی وائزلی. اور اگر آپ کو انگریزی سے اعتراض ہے تو میں اردو میں فیکٹس بتا دیتا ہوں کہ 2 لاکھ سے بچے 4.25 لاکھ کر دیے. ٹیچر جو ہے جس اسکول میں 1 تھا 6 کر دیے, 1,15,000 کو روزگار دے دیا. یو ایم ٹی کے اندر ہم بیٹھے 700 بچے ہماری اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. یو ایم ٹی کے بچوں کو لیپ ٹاپس دینے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی کارکردگی پہ تو ایک بات نہیں کی, تنقید ہمارے پہ کی ہے. تو آپ کو ہمارے سے عشق ہے, ہمیں آپ سے نہیں ہے سر. ہم نے فیکٹس بتائے. میں کوئی ٹو نیم دی اسٹوڈنٹس. وجیحہ رحمان, عفیفہ رفیق, ندیم عباس, عقیل افضل, عامر عباس, بشرا نبید, کاشف رحمان and ارسلان حنیف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یو ایم ٹی کے گریجویٹس نے فیز 1 اور 2 میں ہمارے سکولز لیے اور الحمدللہ ایک باعزت پاکستانی کی زندگی آج گزار رہے ہیں اور سکول میں بچوں کی انوائرمنٹ بھی قدر کی ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ یو ایم ٹی کے اندر اگر کوئی ایجوکیشن کی ڈگری کر رہا ہے, بی ایڈ کی, ایم ایڈ کی, اور وہ بہتر پڑھا سکتا ہے, تو خدایا آپ نے عثمان بزدار صاحب جیسے جو میں ہیڈ ماسٹرز دیے تھے, ہم ان سے نظام نہیں چلا سکتے. اس لیے ہم نے یہ ینگ لوگوں کو موقع دیے. I have read out names just for clarity and I am here to sanely debate on all of the genuine issues. میرے سے آپ نے جو سوال کیے میں نے فیکٹس کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیے. آپ نے جو سوال ندیم بھائی سے کیے انہوں نے 1985 سنا دی ہے, 1992 سنا دی ہے اپنے لیڈر کی طرح, کبھی امریکہ کا یار کبھی لندار. تو اس لیے ندیم بھائی دیکھیں یہ لوگ سیب ہیں, ان لوگوں کے پاس برینز ہیں. آپ پلیز اپنی حکومت کی کوئی کارکردگی بتائیں 3.5 سال میں کہ ہم نے پنجاب کے نوجوانوں میں ان کے لیے یہ کام کیا تھا. 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوگی, آپ ایک منصوبہ نہیں گنوا سکے. میں نے 18 گنوا دیے, پھر آپ تقریر شروع کر دیتے چھانا مانگا کبھی وہاں پہ. لیکن we have to stay on logics. We are all here to improve this system. I am not saying کہ میں سپرمین ہوں. I am not saying کہ میں دنیا کا قابل ترین آدمی ہوں. All I am saying is کہ آپ نے کہا کہ ایک یا تو وزیر بتا دیں, میں نے 4 گنا دیے, کہتے ہیں 2 اور گنا. سب کی ہسٹری تو الگ اس الگ لیے ہے, آپ کو سب کے پاس سب کی یار ہسٹری پہلے ہے. آپ کہہ رہے تھے کا والد وزیر ہوں, آپ ان کی ہسٹری نکال لیں. اگر 36 وزراء میں آپ نے کہا میں نے نام بتا دیے, اب آپ ہمیں اپریشیٹ کریں. رانا صاحب 36 وزراء میں اگر آپ نے 32 وزراء لوگوں کے بیٹے اور بھانجے بنا دیے, یار چلے اس بات کر کے چلے جگہ 36 وزراء میں پھر بھی صحیح اتنا کریڈٹ نہ لیں, انہیں نمبر آف منسٹرز ہی ایگزیکٹ نہیں پتا, یہ پھر وہی باتیں کرتے جا. مجھے سب کچھ یہ پتا ہے. عثمان بزدار کی حکومت نہیں, اس میں 36 وزراء ہوں گے, ہماری حکومت میں 36. دیکھ کتنا آپ کے حواس میں سوال ہے. الحمدللہ 20 سے 21 منسٹرز ہیں, بٹ لیٹ می پلیز ٹاک ٹو دی پیپل. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں, ندیم بھائی آپ میرے بڑے, میرے نواز شریف صاحب جو میرے لیڈر ہیں انہوں نے مجھے بڑوں کا ادب کرنا سکھایا, سبحان انہیں اللہ, کوئی کرنا نہیں سکھایا. اس لیے میں آپ کا بھی عزت کروں گا, ریسپیکٹ کروں گا, ریگارڈ کروں گا. میں آپ کو یہ آفر کروں گا کہ یہاں پہ اڈیالہ کا چورن بیچنا بند کریں, کیونکہ جب آپ کا ٹائم تھا نا تو میں اپنے مثالیں شروع کروں گا. جس سپریم کورٹ کی تقریر کی بات کرتے ہیں, جنرل فیض حمید کا نام لکھنے پہ آپ نے جو فائز عیسیٰ سے کیا تھا سارا پاکستان جانتا ہے, یہ جانتا ہے کہ کس طرح سرینا عیسیٰ کو آپ نے وہاں پہ کھڑا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ آج آپ جن اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ کے شہریار افریدی کے ساتھ اسی طرح صوفوں پہ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے تھے؟ آج آپ پھر ان اداروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ ان کے خلاف بولنا غداری ہے. میرے سے ہزاروں کلپس لے لیں جس میں وہ کہتے تھے کہ میرا اور باجوہ صاحب کا جو ریلیشن شپ ہے اس سے بہتر دنیا میں تھا ہی نہیں. Just because you are out, Pakistan will not stop. اچھا یہ اعزاز اب آپ کے پاس اعزاز اب آپ کے پاس آ گیا. نہیں یہ آپ نے میں نے آپ کو اپنا حلقہ پیش کیا، اس میں نہیں آئے. تعلقات کا اعزاز آپ نے کہا عوام میں نہیں نکل سکتے، میں نے کہا میری گاڑی میں بیٹھے میں ابھی لے کے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک ینگ وزیر کا نام بتا دیں جس کا باپ ایم ایل اے ایم پی ہو، میں نے 4 گنا دیے. آپ نے فیکٹس پہ بات کی، میں نے ساری سوالات کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے. افسوس یہ ہے کہ جو اس بہن نے پوچھا کہ کیوں گمراہ کیا ہے، کیوں بدتمیز بنایا، اس کا جواب آپ خاموشی سے بول کر گئے. تو اس لیے میں آپ کے سوال کو آگے لے کے جو آپ نے یہ کہا کہ اس ملک کے نوجوانوں میں شعور ہے، الحمدللہ اس ملک کے نوجوانوں میں عقل ہے. اور پچھلے مہینے ریمیٹنسز 4.1 بلین کراس کر گئی ہیں. جڑے پاکستانیاں نوں تسی کہندے سی پاکستان پیسے نہ بھیجو نہ تہاڈی نہیں بننی. Highest ever remittances in the history of this country were last month at $4.1 billion. And let me tell you this, our IT exports are growing like anything. And these young people will not wait for your narratives. They will not wait for my promises. They will make all the same decisions. And I will request them once again. انہوں نے کیبنٹ میں مجھے کہا، میں نے نام بتا دیے، آپ نے بار کیب ساری کیبنٹس کی ایج نکالنی، آپ کو پتا چل جائے گا کس نے کس کے لیے کام کیے. اور میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے دوبارہ سے ندیم بھائی کو یہ پیشکش کرتا ہوں کہ اتنی لمبی تقریر اور تحقیق اگر مل کے آپ اپنے حلقے کی تعلیم پہ کریں تو میں اور آپ مل کے لوگوں کا بہت سارا ہے. تھینک یو. میرا کویشچن بیرسٹر صاحب سے ہے. انہوں نے کہا جیسے پیپلز پارٹی کا کافی ٹائم سے نعرہ روٹی کپڑا اور مکان. اب جیسے کویشچن یہ ہو رہا ہے کہ ہم ینگسٹر، ہم ساری ینگ یوتھ ہے، ہم فیوچر ہے پاکستان کا، تو اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوتھ کے لیے یہ کیا وہ کیا. اگر ہم سندھ کے حالات دیکھیں، آج سے کافی ٹائم پہلے پیپلز پارٹی کا سندھ پہ کافی ٹائم سے ٹیک اوور ہے، ابھی بھی ان کا ہینڈ وہاں پر ہے زیادہ. لیکن جب بھی ہم سنتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن کے حالات تو ہمیں کوئی امپرومنٹ نہیں نظر آ رہی. تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہم کیا سمجھیں کہ کون سی پارٹی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کنونس کرتی ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ کام کر رہے ہیں اپنے ٹینیور میں. اگر ہم منسٹر صاحب نے ابھی کنونس کیا کہ میں نے 4 سال میں کافی امپرومنٹ، 1 سال میں اگر ہم نے امپرومنٹ کی ہیں تو وہ تو سب کنونس کر رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. لائک میرا ان سے یہ اسپیسیفک کویشچن ہے کہ اگر آپ سندھ میں اتنے ٹائم سے آپ کا ٹیک اوور رہا ہے تو آج تک ایجوکیشن وہاں پر کیوں نہیں بیسٹ ہو سکی؟ بہت شکریہ جی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کویسچنس کو. جو پہلے آپ نے بات کی، دیکھیے ہمارے پاس کیا حال تھا جو فروری میں الیکشنز ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا گروپ تھا پی ٹی آئی، ہم نے انہیں کہا کہ آپ حکومت کریں اور انہوں نے حکومت بنانے سے انکار کر دیا. ہم مانتے ہیں کہ شہر کے لوگ ظالم ہیں، لیکن ان کو جنرلوں میں مرندہ شوق بڑھا نا. بات یہ ہے کہ آپ کو ہم پرائم منسٹر بنا رہے تھے، آپ بنے ہی نہیں. ہم نے کتنے دن آپ کی منتیں کی. اب دوسری جماعت جمہوریتوں میں اسی طرح ہوتا ہے، بھلے وہ یو کے ہو یا بھلے دوسرے جہاں پہ پارلیمنٹری سسٹمز ہیں، کہ کوئی 2 جماعتیں جہاں پہ ہنگ پارلیمنٹ ہو، 2 جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں. اچھا اپریشیٹ جو میں اسٹوڈنٹ سے چاہتا ہوں کہ اپنی نفرت اور محبت سے ذرا نکل کے اگر آپ ہمیشہ کردار کے اوپر اپریشیٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے، یہی صوبہ ہے جہاں پہ 17 سیٹوں والوں کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا قریشی صاحب نے. وہاں پہ ہم ان سے تھوڑی سی سیٹیں کم ہیں اور ہم نے کوئی منسٹری نہیں لی ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی پریزیڈنسی آپ نے لے لی ہے تو یار ہم نہ لیتے تو کوئی ممنون پریزیڈنٹ ہوتا تو کیا وہ پاکستان کا بڑا کسے پریزیڈنسی ملتی ہے یا کسے گورنرشپ ملتی ہے اور اس کے کیا ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں. ہم نے یہ اسی لیے لیا ہے کہ پاکستان کے اندر بیلنس آف پاور ہو، ہم اپنے دوستوں کو سمجھا سکیں کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہمارے پاس ہے، آئیے بیٹھیے، ہمارے پاس حوصلہ ہے. صدر پاکستان ایک ایسا شخص ہے کہ جو اسے جیل میں کرتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے مفاہمت کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہمیشہ برداشت کے ساتھ دیکھیں. دوسری بات، اگر آپ سندھ کو کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر دوست جاتے نہیں ہیں تو بات کرتے ہیں.
اگر آپ بجٹ بھی دیکھیں تو جتنا زیادہ بجٹ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں سندھ نے رکھا ہے کسی گورنمنٹ نے نہیں رکھا. مجھے بڑی خوشی, میں نے پہلے اپریشیٹ کیا سکندر بھائی کو ایز منسٹر اور ایجوکیشن منسٹر کہ ایک ینگ اور قابل شخص آیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ روایت بہت پہلے سندھ کے اندر 15 سال پہلے سعید غنی جیسے پڑھے لکھے ینگ کو, شاہ محمد جیسے لوگوں کو بنا چکی ہوئی ہے. ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری تقلید کر رہے ہیں. دوسرا, اگر آپ ایجوکیشن میں ہیلتھ میں میں اتنا بتاتا ہوں کہ ہیلتھ میں جب پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب بیمار ہوئے تو وہ بھی علاج کے لیے سندھ گئے. اور ہمارے دوست ان کا نغمہ وہ گایا تھا, شیر آیا شیر آیا, شوکت علی صاحب نے, انہیں کینسر ہوا تو وہ بھی علاج کے لیے گمبٹ گئے, انہیں پنجاب میں کوئی ہاسپٹل نہیں ملا. تو میرے خیال سے ایک دفعہ آپ وزٹ کریں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ٹیچرز کے ساتھ مل کے آپ کے اسٹوڈنٹس کا ایک دورہ ہم سندھ کا کروائیں, جو وہاں پہ آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی دیکھیں, ہاسپٹلز بھی دیکھیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ گمبٹ جیسے چھوٹے سے قصبے میں, جیسے آپ کا یہ کانا کاچھا ہے, اس طرح کا چھوٹا سا ایک وہ قصبہ ہے, اگر اس ویسا ہاسپٹل اگر ہوگا پنجاب پورے میں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو بات یہ ہے کہ آئیے وزٹ کیجئے, صرف اپنے تعصبات کے اوپر مت پرکھیے. تو میں تو نوجوانوں کو اسی چیز کے ساتھ ہوں. اور ایک بات اور, ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں, ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں, ہم حکومت کی نہیں, ہم حکومت کی, یہ جمہوریت ہے, ضروری نہیں ہوتا حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. ہم سپورٹ دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, اور بجٹ میں انہیں ٹف ٹائم بھی دیں گے. اگر یہ عوام کو مہنگائی کے عذاب سے نجات نہیں دلائیں گے, بجٹ کو غریب آدمی تک نہیں لے کے آئیں گے, ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچائیں گے, تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دے گی. میرا کوشچن رانا سکندر حیات سے ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ, اسکالرشپ وغیرہ, تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی کو کیوں نہیں دیتے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ دیں گے تو یہ کتنی دیر تک دیں گے؟ That was a wonderful point. ہم scholarships دے نہیں رہے. ہم نے 600 scholarships 1 ارب کی دے دی ہیں. پہلے سیمیسٹر کی اسٹوڈنٹس کی فی انہیں ریبرس بھی ہو چکی ہے اور پورے 4 سال کنٹینیو رہے گی. لیپ ٹاپ پورٹل آپ کا سمر میں کھولنے جا رہے ہیں, اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اسکالرشپس آفر کی گئی, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لیپ ٹاپس آفر کیے گئے. I want to speak about the inclusive education policy also. کہ ہم یہاں بیٹھ کے سب ڈیبیٹس کرتے ہیں. I want to speak about the examination system also. کہ کیوں مجھے آج میں نے علی رضا آباد کے ایک اسکول میں بڑے طاقتور شخص ہیں, ان کا بیٹا گاڑی کے اندر آ کے ایگزام دیتا, تو کیوں ہمیں ایک ایسا وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس دیا ہے. اب آپ سے پوچھیں اگر ہم کہ آپ بتائیں کہ آپ نے پنجاب کے لیے کیا کیا, تو آپ احساس پروگرام پہ چلے جاتے ہیں. آپ سے سوال کریں کہ نوجوانوں کے لیے عمران خان کی کوئی چیز بتا دیں, آپ کہتے ہیں جبر فوت ہوا تھا. When you promised with them that you will give them 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ کدھر ہے؟ اور اگر آپ نے نہیں دیے تو جو دے رہے ہیں انہیں اپریشیٹ تو کر دیں. This is how the world works. And coming to the brain drain, there is no brain drain. Let me tell you کہ پچھلے مہینے, اور پھر وہ جو کہتے تھے نا 2016 میں جب 16 روپے کا یونٹ تھا تو کہتے تھے بل چلا دو, اس ملک میں ریمیٹنسز نہ بھیجنا. دیکھیں انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا, میں انہیں بتا دیتا ہوں, شاید انہیں یاد نہ ہو کہ سنگل نیشنل کریکولم ہم لا رہے ہیں. مجھے 1 سال 2 مہینے ہو گئے میں نے سنگل نیشنل کریکولم کو نہیں چھیڑا. کیوں نہیں چھیڑا؟ I could be a good minister, I could be a good administrator. کریکولم ریفارمز تو کریکولمز کے ایکسپرٹس کے کرنے والے ہیں. تو ہم نے پیکٹا بنائی ہے, اس کے اندر ٹاپ کریکولم کے ایکسپرٹس یہاں سے بھی اور دنیا سے بلائیں, اور انہیں بٹھایا ہے کہ یار نہ نون لیگ, نہ پی ٹی آئی, نہ پیپلز پارٹی, کریکولم تو اس ملک کے بچوں کے لیے آپ انڈیپینڈنٹ کی. اور انٹرونشنز کیا کی ساری زندگی آپ نے سنا ہوگا کوئی میٹرک آرٹس اور سائنس. اس سال 2.5 لاکھ بچے میٹرک ان ٹیکنالوجی بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو امپاور کریں گے. پہلا آٹزم اسکول لاہور میں مان رہے. کیوں سائن لینگویج کے بغیر, آپ نے شاید وہ سری کانت مووی دیکھی ہو, دیٹ سپر اسٹار ان انڈیا, جو سو اٹ یسٹرڈے. کیوں سائن لینگویج کے بغیر ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے چل رہے؟ دنیا میں کہیں یہ ایگزامپل نہیں ہے. اینڈ دین یو ٹیلنگ دی ورلڈ on what you are doing. So whatever we are doing through your resources. We are dead honest people. I donate my salary. My chief minister donates his salary as well.
And like I said, अगर आपने ये तायीन करना है कि यंग लोगों को मौका किसने दिया, तीनों की कैबिनेट्स की मीन एवरेज निकालने आपको पता चल जाएगा, जिसने यंग लोगों को मौका दिया वोट भी उसे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब इसी तरह मौला जट की सियासत पे रहा तो यही हाल होगा कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी गंडासा पॉलिटिक्स ही चाहिए। देखिए, मैं बात फिर कह रहा हूँ कि किरदार के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इश्यूज़ के ऊपर और आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही चाहती है। देखिए, आज कोई भी दावा करे, मेरे दोनों भाई दोनों दोस्त कहते जा रहे हैं, आज भी मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम है, आज भी मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवार कुरैशी साहब का लीडर है। जब हम 18वीं तरमीम ला के मुल्क के अंदर जमहूरियत को आगे लेके गए थे तो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम शुरू किया। हम लोग सबसे पहले 70 की दहाई में हम मारे भी गए हैं, हमने कोड़े भी खाए हैं, हमने कैदे भी काटी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ज़िबा भी हुए हैं। और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसी लाहौर में 30 लाख लोगों के साथ एयरपोर्ट से पूरा कैंट क्रॉस करके गई। उस वक्त कोई गमला नहीं टूटा था कुरैशी साहब, अब तो कोर कमांडर का घर चला है और आप कह रहे हैं गमला नहीं टूटता। तो बात यह है कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब पे नहीं थे। हम लोगों ने 49 साल के भुट्टो को कुर्बान करके उसका खून बहा नहीं मांगा, उसके लिए आग नहीं लगाई मुल्क के किसी इमलाक को। हम यही समझाना चाहते हैं कि जो आप तारीख में अपने प्रॉफिट का किरदार पढ़ते हैं या मसीह का किरदार पढ़ते हैं, वो किरदार अगर आज आपको नजर आते हैं कि जो लोग जानें लुटा के भी इंतकाम नहीं लेते, जो 14 साल कैद काट के भी दुश्मन अगर कहे कि मेरी बंदूक के निशाने पे तुम हो और वो उसे तू करके वापस नहीं बुलाता, तो ऐसे लोग तो आपकी सियासत में है ही नहीं है। आपको तो नारेबाजी चाहिए, आपको तो मौला जट चाहिए, आपको तो गंडासा चाहिए। फिर आपके गंडासों का सवाल एक मैं करूंगा, सिकंदर भाई पढ़े लिखे आदमी हैं और रिजनेबल हैं, मुझे बताइए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से आज तक 6 प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, जिसमें 2 भुट्टो फैमिली से हैं, 4 आउट ऑफ भुट्टो फैमिली हैं। जितने चीफ मिनिस्टर सिंध में बने हैं, कभी भुट्टो फैमिली का चीफ मिनिस्टर नहीं आया। अभी भी हम पे विरासत की, कब आएगा? आएगा तो फिर आ जाएगा अगर आना होगा। आपने सही कहा कि नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये चीजें अगर आप देखें, मैं फिर आपसे यही, मैं नौजवानों से हमेशा, मैं नहीं चाह रहा कि मैं इनकी बुराइयों के ऊपर अपनी सियासत चमकाऊं या इनकी बुराइयों के ऊपर सियासत चमकाऊं। मैं अपने करैक्टर के ऊपर सियासत करना चाहता हूं, मैं अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर सियासत करना चाहता हूं, मैं अपने प्रोग्राम के ऊपर सियासत करना चाहता हूं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसकी तरफ आएं। अगर आपने ये स्वाद लेना है और यही चलना है तो फिर ये स्टेज ड्रामा चलता रहेगा। वो सिर्फ अल-हमरा में उस्मा बुखारी साहब बंद नहीं करवा सकती, फिर वो गली गली में चलेगा, वो सियासत के मैदानों में चलेगा, वो पार्लियामेंट में चलेगा, वो पंजाब असेंबली में चलेगा। अब हमें ये स्टेज ड्रामा, ये लुच्चरपन नहीं चाहिए। सियासत का काम, अहले सियासत का काम कौम की तरबियत होती है, उनके ऊपर पेट्रोल डालना आग के ऊपर नहीं है। आज की पूरी आपकी इस डिबेट के अंदर मैं अपना यही किरदार अदा करके जा रहा हूं कि जो अबाबील आग बुझाने का काम करता है, मैं आग बुझा के जा रहा हूं। मेरे दोनों दोस्त देखें कि ये कितनी कितनी आग लगा के जा रहे हैं।